देखा जाए काम और चीज़ों की अहमियत बढ़ गई है, लोगों और रिश्तों की अहमियत कम हो गई है। ये रियलिटी है। ज़रूरियात तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है, ख्वाहिशात बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। कहा जाता है कि जितनी ऊंची उड़ान आपने उड़नी है ना, तो उतना आपको अपने आप को हल्का करना है, और इंसान हल्का होता है ख्वाहिशात के कम करने से। ये चीज़ ना माशरे में देखिए, लोग कहते हैं हमें, माँ बाप कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कर ले। अपने लिए कर ले। दीन ये चाहते नहीं कि बच्चे अपने लिए करें। बिल्कुल। दीन में तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम और तुम्हारा माल अपने माँ बाप के हो। तो नूर भाई, मुझे ये कहें कि चेंज शुरू कैसे किया जाए? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ काम की बात नईम के साथ। आज अब मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देख रहे होंगे। नो डाउट आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि आज जो मेरे सामने हस्ती बेटे हैं वो मेरे बहुत ही अजीज़ों में से हैं, मेरे हमदर्दों में से हैं, जिनसे मैं ख़ुद मशवरा लेता हूँ और जिनसे मैंने ख़ुद बहुत सीखा है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। और मसला ये है कि अब मैं अगर उनकी तारीफ़ करूं तो उनको बुरा लग जाएगा, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता कि उनकी तारीफ़ की जाए। तारीफ़ के ख़िलाफ़ है, ना तारीफ़ करते हैं ना सुनना पसंद करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर मैं उनको मौका दूं कि अपना तारुफ़ कराएं तो वो उसमें थोड़ा सा कंजूसी कर बैठेंगे। मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको बता दूं। प्रोफेशनली वो पावर प्लांट एक्सपर्ट हैं, किसी बहुत बड़े अदारे में एज कंट्रोल रूम ऑपरेटर काम करते हैं, और सीखने में बहुत उनको मज़ा आता है, सीखते रहते हैं, नई नई चीज़ें करते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के एक्सपर्ट हैं, मेरे बहुत दिल के करीब हैं, एनएलपीयर भी हैं। तो आज हम ज़्यादा तारीफ़ नहीं करेंगे उनकी, क्योंकि वो फिर मुझे बहुत गुस्से से देख रहे हैं। चलिए उनसे मिलते हैं, हमारे दोस्त, हमारे भाई नूर अहमद भाई। नूर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। खैरियत से? ठीक ठाक हैं? करम है। ज़्यादा तो तारीफ़ नहीं की आपकी। बस चल जाएगा। नूर भाई, तारीफ़ क्यों नहीं करनी चाहिए, और तारीफ़ अगर की जाए तो उससे क्या हो जाएगा, और सुनना क्यों नहीं चाहिए और करनी क्यों नहीं चाहिए? उसके क्या कोई ख़ास नुकसान आता है, या किसी टाइप का की कोई तारीफ़ है वो नहीं करनी चाहिए? तारीफ़ तो आपने जैसे तारुफ में ही बता दिया, तो और ज़्यादा आपने मुझे एक तरह से मुश्किल में डाल दिया। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं इसके ख़िलाफ़, यानी मेरी कोई स्ट्रांग वो एक थ्योरी है, ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं है। लेकिन यही है कि इंसान जो है ना, खुद से कम अज़ कम, मिसाल जिसकी तारीफ़ की जा रही है, वो खुद से इस उम्मीद में ना हो कि मुझे सराहा जाए या मेरी सताइश की जाए, या अपनी लाइफ जिस तरह वो गुजार रहा है उसमें उसको इस चीज़ की मोहताजी ना हो कि दूसरों की तरफ से मुझे अप्रूवल मिलेगी, सोशल अप्रूवल मिलेगी, तो जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो करूँगा। यानी दूसरे लफ्ज़ में ये है कि उसको जब तारीफ़ मिलना बंद हो जाएगी तो वहीं पे रुक जाएगा। तो यानी इस तरह ना हो, उसको जो कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में वो सेल्फ ड्राइवन हो, उसको एक अंदर से एक ड्राइविंग फोर्स हो जिसके थ्रू वो कर रहा हो, इस चीज़ से बिल्कुल हट के कि आया उसको सराहा जाता है या नहीं। मतलब अगर किसी की सताइश से, किसी के सराहने से या तारीफ़ से अगर वो कोई काम कर रहा है, इसका मतलब उसको जो वो खुद कर रहा है लाइफ में, उसको करने के लिए दूसरों की अप्रूवल चाहिए। यानी वो ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है, उसकी अपनी उसमें इतनी इनपुट नहीं है जितना वो दूसरों की है। यानी एक तरह से उसने ज़िंदगी में जो कुछ कर रहा है, अपनी ज़िंदगी, इतना कीमती उसका वक्त है, उसकी एक पूरी ज़िंदगी है, जिन एक्टिविटीज़ में लगा रहा है, उसका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ दे दिया है। यानी लोग इसको कहेंगे ये ठीक कर रहा है, तो उस ट्रैक पे दौड़ा जा रहा है। जब लोगों ने उसकी तारीफ़ करना रोक लिया तो वो भी उसकी यानी बैटरी ड्रेन होना शुरू हो गई। तो इस तरह ना हो, कोई तारीफ़ कर रहा है तो उसको तारीफ़ से बहुत ज़्यादा वो भी आपे से बाहर भी नहीं होना चाहिए। और इसके अगेंस्ट एक दूसरी चीज़ आती है, तनकीद। तो तनकीद से उसको बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त भी नहीं होना चाहिए, तारीफ़ से बहुत ज़्यादा फलना फूलना भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा खुशी से वो भी नहीं होना चाहिए। एक मुतवसत या मीडियम उसमें होना चाहिए, स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए। ठीक है, अगर वो कर रहा है, अगर कोई तनकीद कर रहा है, लेट से आपने तारीफ़ का वो तो ठीक है, अब कोई तनकीद कर रहा है तो फिर ऐसा बंदा उस तनकीद से हर्ट होगा, क्योंकि वो तारीफ़
کہ اس کو عادت ہے تو دونوں کنڈیشنز میں ایک درمیانی میانہ روی جیسے کہا گیا ہے، تو میانہ روی والا ایک راستہ اپنانا چاہیے، میرا اپنا اس بارے میں یہ نظریہ ہے۔ ورنہ اگر پھر تعریف کا عادی ہوگا تو وہ تنقید سے اس کو ہرٹ بھی ہوگا، تو پھر وہ اپنی چیزوں میں وہ ڈسٹرب ہی رہے گا۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے ذرا میرے وہ تھے، کوئی اس حوالے سے کوئی اتنے زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن میں اس حوالے تعریف کرنی کیوں نہیں چاہیے؟ اچھا، تعریف کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، یا بے وجہ کسی کام پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے؟ جیسے ہمارے کارپوریٹ سیکٹر میں ہوتا ہے نا کہ آپ سے جو اوپر ہوتا ہے اس کو سر بھی ہلا دے تو ہم کہتے ہیں سر آپ جس طریقے سے سر ہلاتے ہیں نا سبحان اللہ، اس طریقے کی تعریف کا کہہ رہے ہیں کیا؟ یا کوئی بہت اچھا کام کریں اس کی تعریف نہ کریں، ہم کہیں ہاں اچھا کیا ہے لیکن اس میں اور گنجائش ہے؟ اب بیسیکلی انسان جو ہے نا وہ فیلنگز ہوتی ہیں اس کے اندر، کوئی روبوٹ نہیں ہے، ظاہر بات ہے وہ جو کچھ آس پاس اس کے ہوتا ہے، رونما ہوتا ہے، اس کا اثر لیتا ہے، پھر وہ چاہے تعریف ہو، چاہے تنقید ہو، یا کچھ بھی ہو رہا ہو اس کے سراؤنڈنگ میں، اس کے ماحول میں آس پاس، اس کا اثر لیتا ہے۔ اب جیسے آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے، پھر یہ ایسی ملتی جلتی کچھ اصطلاحات ہیں، اور ان میں ایک فائن لائن بھی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ لائن کراس ہو جائے تو آدمی کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے۔ جیسے اپنے کا کارپوریٹ لائف یا جہاں کہیں بھی ایسا اگر ہو رہا ہے تو وہ تعریف سے اگر لمٹ کراس کر جائے تو ایک دوسرا لفظ وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے لیے اردو بہت وسیع زبان ہے، اس میں لوگوں نے جو پسند آیا وہ مختلف الفاظ دے دیے کسی نے کیا۔ ویسے جو مشہور لفظ ہے وہ خوشامد کہلاتا ہے۔ نمبر بڑھانا، وہ اب اور بھی کچھ سخت اب الفاظ کہتے ہیں نا آپ کو کہ کسی کا کوئی پیارا ہو تو اس کو کوئی اس کو یعنی ہو، اور وہ اس کو پھر پیار سے کئی سارے نام رکھ لیتا ہے نا، تو یہ بھی اتنی ان چیزیں نا یہ والی خوشامد، تو اس کو لوگوں نے پھر چاپلوسی بھی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے ہر جس کو جو پسند آیا، لیکن چیز وہی ہے۔ یعنی وہ اگر تعریف کی ایک سمپل تعریف کی جائے، اتنا زبردست جملہ بن رہا ہے، تعریف کی جائے تو وہ چیزیں جو اگلے میں وہ خوبی موجود ہو اس کو بیان کیا جائے تو عام طور پر اس کو تعریف کہا جاتا ہے۔ لیکن خوشامد وہ ہے کہ اگلے میں وہ چیز موجود نہیں ہے پھر بھی میں بیان کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ خوشامد ہے۔ تو یہ دونوں، یہ تو پھر تھوڑا معاملہ اور آگے نکل جاتا ہے۔ اب جیسے تعریف سے شروعات ہوئی تھی کہ تعریف ہی نہیں کرنی چاہیے، تو خوشامد تو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو ایک طرح سے تعریف یعنی اب میں یہاں تھوڑا پوز لوں گا، تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے یا خوشامد نہیں کرنا چاہیے؟ اب یہ ایسا اگر جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کوئی چیز غلط العام ہو جائے، ایک اصطلاح یوز کی جاتی ہے اردو میں کہ غلط العام، مثال ہاں کوئی ایسی چیز ہے، مثال یہ عام طور پر اردو لغت میں استعمال ہوتا ہے کہ بہت سارے اردو زبان کے ایسے الفاظ جو ہیں تو غلط لیکن اتنے عام ہو گئے کہ ہر کوئی اس طرح سے ادا کر رہا ہے، تو جو اس لفظ کو درست ادا کرے گا، مثال لاکھوں لوگ ایک لفظ کو ایک طرح سے ادا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اور ایک بندہ اس کا جو اصل، مثال فرنگ آصفیہ میں جو لکھا ہوا ہے، اردو کی مستند لغات میں لکھا ہوا ہے، وہ لفظ بولے گا تو سب بولیں گے یہ غلط بول رہا ہے، حالانکہ وہ صحیح بول رہا ہے، لیکن غلط العام ہو گئی ہے۔ تو یہاں بھی یہ ذرا حساس موضوع ہے کہ تعریف کی اس طرح ہمارے اندر صلاحیت کر گئی یہ چیز، ہماری شروعات ہوتی ہے بچپن سے، ہمارا اسکولنگ سسٹم کا بہت بڑا اس میں رول ہے کہ جاتے ہی مثال پہلا دن ہوگا بچے کا، شروعات ہوگی، وہ بالکل ابتدائی جماعتوں میں ہے، تو وہ کوئی اگر سوال پوچھا جائے گا، جس کو آئے گا اس کی اسی ٹائم تعریفیں کی جائیں گی۔ اس نے ہوم ورک لکھا ہے، ابھی اس کو چند دن ہوئے ہیں اسکول میں، اب وہ ٹڑا مڑا جو لکھ رہا ہے، کسی نے اچھا لکھا اس کو بھئی اس کو گڈ ملا ہے، مثلا یہاں سے شروعات ہو گئی۔ اب مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے نا، اب دوسرے دیکھیں گے کہ یار ہم کم ہیں، ہمیں گڈ نہیں ملا، اس کو ملا، تو یہ ایک قسم ہے تعریف کی جو بیج بویا جا رہا ہے بالکل ہی ارلی لائف میں، اور یہ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ ہو چکا ہے اور ہوتا آ رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے۔ پھر آگے آئیں تو ٹیسٹ ہو رہے ہیں اسکولوں کے، اس میں A+، یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، وہ کیا ہے؟ ایک طرح سے تعریف کی ایک عملی شکلیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کلاس میں سراہا جا رہا ہے کہ یہ بہت تیز بچہ ہے، اس کو تو بالکل ہی نہیں آتا، تو یہ تعریف کی شکل ہے۔ ایک وہ عملی کہ اس کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، ایک گریڈنگ سسٹم اس طرح بنایا ہوا ہے کہ وہ بھی تعریف کی وہ قسم ہے۔ پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو وہ بڑھ جاتی ہے، یعنی وہ
جیسے کہہ لیں ایک بار میں نے کہا تھا کہ بچپن میں جس کے اچھے نمبر آتے ہیں تو اس کی جب تعریف ہوتی ہے تو اس کو خوشی ملتی ہے، پھر یہ بڑا ہو جاتا ہے، عملی لائف میں بھی آ جاتا ہے نا، تب بھی یہ اپنے نمبر بڑھانے کے چکر میں لگا رہتا ہے، کیونکہ اتنا اس کے خون میں شامل ہو گئی ہے نا، کہیں نہ کہیں وہ سے. ہو جاتا ہے۔ اب یہ حساس معاملہ ہے، ایز اے فن ہم بات کر رہے ہیں تو اس ویسے طرح اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے، جب انسان کی تعریف ہوتی ہے تو اس کے دماغ میں وہ کیمیکل ڈوپامین ڈوپامین بالکل وہ اس کو ملتا ہے، اور اس کا اتنا نشہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو تعریف نہ ملے تو وہ ڈپریشن میں آ جاتا ہے۔ اور ویسے میں نے دیکھا ہے کہ اگر بچے کو ارلی لائف میں بہت زیادہ بھیجا اس کی تعریف کی جائے، واو بہت خوب بہت اچھے، تو مجھے لگتا ہے کہ نور بھائی پھر جب وہ معاشرے میں جائے گا نا تو مجھے لگتا ہے لوگ اس کو اچھے کام پہ بھی برا بولیں گے۔ بالکل ہمارا معاشرہ ایسا ہے نا، ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت فلاحی کام کریں، بہت اچھا کام کریں، لیکن آپ کہیں پوسٹ کرتے ہیں، آپ کومنٹ باکس کھولتے ہیں تو شاید کچھ لوگوں نے آپ کو گالیاں دی ہوں گی، بالکل لیکن آپ کی والدہ نے، آپ کے ٹیچر نے تو آپ کو اچھا کام کرنے پہ بہت بڑا گڈ اور 3 اسٹار بنا کے دیے ہوں گے، آپ تو ڈپریشن میں آ جائیں گے یار۔ تو بالکل انسان کو مجھے لگتا ہے ایسا اپنے بچے کی یا اپنے آپ کی بھی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ اگر صحیح کام پہ تعریف نہیں بھی ہو رہی اور غلط بھی بولا جا رہا ہے، روکا بھی جا رہا ہے، آپ نے اس کو سوچے بغیر صحیح کام کو اس لیے کرنا ہے کیونکہ صحیح ہے۔ ہاں وہی جیسے اسی طرح ہے کہ ڈوپامائن کی جیسے آپ نے یعنی ڈپینڈنسی کہلاتی ہے، یہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے انسان اس چیز کے اوپر، مثال اس تعریف کی عادت ہو جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو اس کے لیے ایک وہ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے کہ میری تعریف کی جائے، تو وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے اس پہ، اور ایک طرح سے وہ فیول کا کام کر رہی ہوتی ہے اور وہ نہیں مل رہی تو ہٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا صحیح کام کے لیے انسان کے پاس ایک ریزننگ ہونی چاہیے، مثال کوئی صحیح کام کر رہا ہے تو اس کے پاس یہ ریزن ہونا چاہیے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میری نظر میں صحیح ہے، یعنی اس کو اس چیز کی محتاجی نہیں ہونی چاہیے کہ صحیح کام پہ کلیپنگ کی جا رہی ہے تو میں اس کو کنٹینیو رکھوں، اگر نہیں کی جا رہی یا تنقید کی جا رہی تو میں چھوڑ دوں، بھئی صحیح آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی کچھ پرنسپلز ہیں، ان کی روشنی میں آپ کو یہ کام درست اور ٹھیک معلوم ہوتا ہے تو آپ کر رہے ہیں، کرتے رہیں، اس کے لیے آپ کو کسی ایکسٹرنل موٹیویشن یا تعریف کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، سیلف بیسیکلی ڈرائیو، بالکل یعنی سیلف اس کا ڈیولپمنٹ۔ خلاصہ ہم یہ سمجھیں کہ غلط کام کو ہم صرف اس وجہ سے نہ کریں کہ وہ غلط ہے، اور صحیح کام کو ہم صرف اس وجہ سے کریں کہ وہ صحیح ہے، یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ بالکل بہت اچھا لگا نور بھائی، جیسے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں اگر آپ جاتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں، 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، اس سے آپ کا فیملی لائف بہت ہرٹ ہوتا ہے۔ سپوز میں 3 دن نائٹ کر کے آتا ہوں، اگلا دن میں سویا پڑا رہتا ہوں، پھر اس کے اگلے دن میرے جو کام میں گھر چھوڑ کے گئے ان میں کرتا ہوں۔ بالکل سلوشن کیا ہے؟ ہم اب زندگی ایسے دوڑ پر نکل پڑی ہے، اگر مجھے وہاں پر 1 لاکھ روپے ملتے ہیں تو میں وہ کام چھوڑ کر کوئی ایسا کام کرتا ہوں جس میں 3 4 گھنٹے لگتے ہوں، تو اس میں شاید مجھے تو بجلی کے بل نہیں دے سکتا۔ تو آخر ایسا کام ایسا بندہ کرے کیا جس سے وہ جو ریلیشن شپس ہیں آپ کی، مطلب آج کا مجھے نہیں لگتا کہ آج کا کارپوریٹ کا ورکر اپنی شادی شدہ سسٹر کے گھر جا سکتا ہو، اپنی دادی کے یہاں جا سکتا ہو، اپنی نانی کے یہاں جا سکتا ہو، اپنے کزن کے یہاں جا سکتا ہو، یہ چیزیں تو چھوٹ گئی۔ واٹس دا وے آؤٹ؟ اب اگر فرسٹ اٹمپٹ اگر میں کہوں تو ہم خود اسی اس میں پہیے کے گرد گھوم رہے ہیں تو وہ ہے فیس کر رہے ہیں، یہ ہے ریئلٹی ہے، لیکن اگر ڈیپ ڈاؤن ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو سم ہاؤ ایسا بن چکا ہے ہمارا لائف اسٹائل کہ کام اور چیزوں کی اہمیت بڑھ گئی ہے، لوگوں اور رشتوں کی اہمیت کم ہو گئی ہے، کم ہو۔ یہ ریئلٹی ہے۔ زبان سے ہم چاہے کتنا بھی کہیں کہ ہمارے لیے انسان اہم ہیں، لوگ اہم ہیں، رشتے اہم ہیں، لیکن ہماری حقیقی زندگی کو اگر ریکارڈ کیا جائے، ہمارے دن رات ہفتوں مہینوں کو اگر کیپچر کیا جائے مسلسل، اس سے انالائز کیا جائے تو عملی طور پر ہم لوگ کام کو، چیزوں کو، میٹیریلسٹک تھنگس کو اہمیت دے رہے ہیں، رشتوں کو، لوگوں کو انفارچونیٹلی کم دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 100% ایسا ہے، لیکن آج کل کے لائف اسٹائل میں زیادہ تر یہ ہو رہا ہے، اس لیے نہیں، پھر میں سمجھتا ہوں اگر کوئی چاہ بھی رہا ہو تو بھی اس سے نہیں ہو پاتا۔ میں مطلب
شاید ہم نے اپنی ضروریات کو اپنی خواہشات کو ضروریات کا نام دے کر اپنے اوپر ایسے لاد دیا ہے کہ ہر گھر میں بل کم از کم 20-30 ہزار روپے کا آتا ہے۔ وہی نا، لائف اسٹائل میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب یعنی انسان کی اگر سوچ کا معیار بلند ہو جائے، وہ ان چیزوں پہ غور و فکر کرے، تدبر کرے اور مائنڈ فلی ان چیزوں کو انالائز کرے کہ میرا اس وقت جو لائف اسٹائل ہے یہ کیسا ہے، یہ اسے کیوں بنا، اور اس کو واقعی اسی طرح ہونا چاہیے یا اس کو چینج آنا چاہیے اس کے اندر، تو وہ شاید کئی سارے نتائج پہ پہنچ سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے آج کا جو مجموعی لائف اسٹائل ہے یا طرز زندگی ہے لوگوں کا، اس سے شاید ہٹ کے ہو سکتا ہے اس کو، جیسے شروع میں تعریف کی بات ہو رہی تھی، ہو سکتا ہے لوگوں کے کمنٹس سننے پڑے، ہو سکتا ہے تنقید سننی پڑے، لیکن اب وہی ہے نا، طارق بلوچ سہرائی کا ایک جملہ ہے کہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ صرف لاشیں بہتی ہیں، زندہ انسان نہیں بہتے، جس میں تو انگریزی میں کہتے ہیں only dead fish go with the flow۔ بے شک۔ تو اب اس میں فش سے یاد آیا کہ پلہ مچھلی ہے ایک سندھ کی، دریا سندھ کی، بڑا گانا وہ مشہور ہوا ہوا ہے آج کل اس کا۔ تو وہ جو مچھلی ہے اس کی کوالٹی ہے کہ وہ پانی کے بہاؤ کے اگینسٹ چلتی ہے، تمام مثال اس کی یہ خصوصیت ہے مچھلیوں میں، کیوں تو وہ تو الگ ہے کہ اب پھر اس میں وہی ہے، مختلف چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کو انالائز کریں، تو جیسے آپ نے کہا جو لائف اسٹائل ہے، تو جیسے اب اگین وہیں سے بات وہیں چلی جاتی ہے، جب ہم اسکول میں ایڈمٹ کروا رہے تھے اپنے بچے کو، تو ہمارا گول ہوتا ہے کہ اچھے اسکول میں ایڈمٹ کروائیں، اور اچھا اسکول کون سا ہے جس میں سے نکل کے اس کو اچھے کالج میں داخلہ ملے، اور اچھا کالج سے نکل کے اچھی یونیورسٹی میں، اور اچھی یونیورسٹی کون سی ہے جہاں سے گریجویشن کے بعد اس کو اچھی جاب ملے، اور اچھی جاب کا مطلب ہے جس میں بہت زیادہ پیسہ ہو۔ تو ہمارا ٹارگٹ اگر پیسہ ہو تو ہمارا یہ لائف اسٹائل تو رہے گا، اگر اس لائف اسٹائل کو ہم کچھ سوچیں گے، چینج کریں گے، تو اپنے ہاتھ میں، مثال آپ نے جیسے بہت اچھی ٹرمز یوز کی، خواہشات اور ضروریات، تو وہی مشہور جملہ ہے جو فیس بک پہ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ، کہ ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو ہمیں انالائز کرنا ہے کہ ہم زندگی جس طرح گزار رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، جن چیزوں میں اپنی انرجیز لگا رہے ہیں، ان میں سے ضروریات کتنی ہیں، خواہشات کتنی ہیں، تو ضروریات کو صرف فوکس کریں گے ایز اے ہول، تو میرے خیال میں شاید ابھی جتنا ہم کمانے میں جتنے گھنٹے لگا رہے ہیں اتنے نہ لگانے پڑے۔ لیکن مسئلہ پھر وہیں آتا ہے نور بھائی کہ اب تو خواہشات بھی ضروریات بن گئی ہیں نا، بنا دی ہیں بنا دی۔ اب کم از کم اگر گاڑی نہیں تو بائک تو کسی کی اب ضرورت بن چکی ہے، صحیح۔ اب اے سی ضرورت بن چکی ہے، لائٹ، الیکٹریسٹی، حالانکہ ہمارے باپ دادا پردادا اس زمانے میں تو الیکٹریسٹی نہیں تھی، لیکن بجلی ضرورت بن چکی ہے، گیس ضرورت بن چکی ہے، اچھے کپڑے ضرورت بن چکے ہیں، شادی میں بڑی بڑی شادیاں کرنا، لوگوں کو دکھانا، یہ ضرورت بن چکی ہے۔ تو اب اگر کسی کو آپ یہ کہیں کہ یہ ہماری خواہشات کم کر کے ہم ضروریات کی طرف جاتے ہیں، تو میرے خیال سے ان ضروریات میں ہمارے ساتھ 70% خواہشات بھی ضروریات کی لسٹ میں آ جائیں گی۔ یہ تو حقیقت ہے۔ اب یہی ہے نا، اس میں یہ چیزیں کرتے ہوئے، ان کی طرف جاتے ہوئے، ایک چیز جو ذہن میں بنیادی رکھنی ہے کہ دنیا کی 7.5 ارب آبادی یا 8 ارب آبادی جتنی بھی ہے، ان میں سے کسی کو ہم مکمل طور پر ہمارا اختیار ہے تو اپنی ذات ہے، تو باقی کیا ہے، کیا لوگوں کا رجحان ہے، کیا لوگ کہتے ہیں، کیا ضروریات سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں خود اپنا ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میری ضروریات کیا ہیں اور میری خواہشات کیا ہیں۔ باقی پھر آٹو پہ اگر چل رہا ہے، جیسے حالات چل رہے ہیں، جس طرح چل رہے ہیں، اب ٹی وی پہ جس طرح دکھایا جا رہا ہے، جس طرح کا لائف اسٹائل، اب سب اس کو فالو کر رہے ہیں، ایک رش چل رہا ہے، کراؤڈ، تو میں بھی اس کو فالو کروں، یہ اپنی میری چوائس ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ایک انفرادیت دی ہے وہ یہی ہے، اس کے پاس چوائس کی آزادی ہے، وہ چوز کر سکتا ہے، باقی مخلوقات چوز نہیں کر سکتی۔ جنات اور انسان ہیں غالباً دو ہی مخلوقات جن کے پاس یہ چیز ہے کہ وہ انالائز بھی کر سکتی ہیں، غور و فکر بھی کر سکتی ہیں اور چوز بھی کر سکتی ہیں۔ تو انسان ساری چیزوں کو، اپنی خواہشات کو دیکھ کے اگر چوز کرے گا تبھی وہ ایک بہتر نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے، ورنہ تو یعنی کیا فرق رہ جائے گا بغیر اس کے، ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے چوز کرنے کی، اختیار کی آزادی دی ہے، وہ استعمال نہیں کر رہا،
ایکسٹرنل فورسز جو اس کے اوپر لاگو کر رہی ہیں ان کو اپناتا اگر جا رہا ہے تو یعنی اس نے اتنی بڑی صلاحیت کا کوئی فائدہ تو نہیں اٹھایا. پھر تو وہی ہے جیسے جس طرح کی تھیوریز ہیں کہ بس جیسے جانوروں کو بھی کھانا پینا اور جو دل کرتا ہے وہ مل جائے تو پھر انسان بھی اسی لیول پہ یعنی اپنا لیول کم کر لے گا. جتنی کہ کہا جاتا ہے کہ جتنی اونچی اڑان آپ نے اڑنی ہے نا تو اتنا اپنے آپ کو ہلکا کرنا ہے, اور انسان ہلکا ہوتا ہے خواہشات کے کم کرنے سے. اور کسی بھی دور کے آپ ہسٹری پڑھ لیں, کسی بھی علاقے کے, کسی بھی عقیدے کے, کسی بھی مذہب کے, کسی بھی کونے کے دنیا کے جو بڑے لوگ کہلاتے ہیں اس وقت جو زندہ ہیں تاریخ میں, زیادہ تر آپ کو ان میں سے وہ ملیں گے جو خواہش کے غلام نہیں تھے, جو اپنے اصولوں پہ چلتے تھے, اصولوں پہ کاربند تھے. انہوں نے فوکس بہت کم آپ کو ایسے ملیں گے جو واقعی جن کو آج دنیا عظیم لوگ مانتی ہے, ان میں سے بہت کم ملیں گے ایسے جن کے بارے میں آپ کو لگے کہ یہ خواہشات پہ چلنے والے. اکثریت بلکہ تمام آپ کو وہ ملیں گے جو خواہش کے غلام نہیں تھے. یہ بات یقینی کہی جا سکتی ہے ان کے بارے میں. اب تو نا نور بھائی ویسٹ میں بھی یہ کلچر چل نکلا, منیملزم جس کو آج کل کہتے ہیں, بالکل کہ کمرے میں گھر میں کم سے کم چیزیں ہوں, بیٹھنا ہو, سمپل چیزیں ہوں, بڑی ہوں اور کھائیں. مطلب منیملزم پر اب تو ویسٹ بھی نکل گیا, اور ہمارا تو ہمارے بزرگوں کا صحابہ کا تو شیوا ہی یہی تھا. بالکل صحیح. مسافر بندہ اگر ہو اور اس کو یہ کرنا ہو, جیسے سلمان صاحب فرما رہے تھے, میں نے ویڈیو میں سنا تھا کہ اگر آپ کو یہ ہو کہ اس اسٹاپ پہ ہمیں 15 منٹ کھڑے رہنے اور واپس چلے جانا ہے تو آپ وہاں پر بستر لے آئیں گے, بیڈ لگا لیں گے, چارپائیاں لگا لیں گے, صوفے لگا لیں گے. تو انسان کی زندگی بھی یہاں پر کسی وقت کے لیے. لیکن پھر نور بھائی اگر ہم یہاں پر ایسی زندگی گزار, سپوز آج کی آپ شادیوں کو دیکھ لیں, لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں, ماں باپ کی سارے بچائی رقم, سارا پینشن, سارا جو بھی ہوتا ہے وہ سارا بچیوں کی شادی میں لگ جاتا ہے. 1 لاکھ روپے کے ڈریسز ہوتے ہیں. تو اس چیز کو ختم کرنا, مطلب ایسا لگتا ہے کہ سوسائٹی میں اپنے آپ کو, آپ نے جو کہا نا غلطاً, کیا وہ لفظ تھا, غلط العام. غلط عام ایسی چیزیں ہو گئی نا, اگر آپ ان کو تھوڑا سا ان کے اپوزٹ جائیں گے, شاید میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی اپنی کوئک فیملی بھی آپ کا ساتھ نہ دے. اس کے لیے بڑی تربیت کی ضرورت ہے. بالکل. تو نور بھائی مجھے یہ کہیں کہ چینج شروع کیسے کیا جائے, اور اس کو اگر ہمارا ویژن ہے, جیسے کہ ایک مسلمان کا ویژن ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کے بارے میں نہیں سوچتا, وہ پوری دنیا میں رہنے والے انسان اور آخرت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کے چینج کے بارے میں سوچتا. تو اس چینج کو آخر شروع کیسے لیا اور اس ویژن کو لے کر کیسے جایا جائے؟ ہر مثبت چیز کی شروعات اپنی ذات سے ہوتی ہے. پہلے تو انسان کو خود پہ غور کرنا ہے, خود کو سمجھنا ہے, خود کا ایکس رے کرنا ہے اچھی طرح سے کہ اس کے اندر کیا ہے, وہ کیسا ہے, اور وہ جیسا اس وقت ہے وہ کیوں بنا ہے, اور اس کی تھنکنگ, اس کی آئیڈیالوجی, اس کی سوچ کیا ہے, اس کا لائف اسٹائل کیسا ہے, اور اس میں کیا کیا سدھار یا بہتری آ سکتی ہے اس حوالے سے, جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں اختیار کرنے کے لیے اس کو کن کن چیزوں کی اور کن کن چیزوں میں امپرومنٹ کی, بہتری کی ضرورت ہے. سب سے پہلا فوکس تو انسان کا اپنی ذات ہے. مثلا اپنی ذات پہ فوکس کر لیا اور سوچ لیا, سمجھ لیا, اس کو وقت دیا اور سیکھا, اور اس کے بدلاؤ کے لیے جب یہ فیصلہ اس نے کر لیا اور خود کو غور کر کے دیکھ بھی لیا, اپنے آپ کو جھانک بھی لیا اپنے اندر, تو سب سے جو انیشیل اور بنیادی چیز ہے علم. وہ علم جو اس سفر میں اس کا مددگار ثابت ہو, جسے علم نافع کہہ سکتے ہیں آپ, یعنی وہ علم جو اس کو یہ ایک مثبت چینج لانے میں اس کے لیے حامی ہو, اس کے لیے مددگار ہو, تو وہ حاصل کرتا جائے. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا, ایک مومن کے پاس, مسلمان کے پاس ایک بڑا ہتھیار ہے دعا کی صورت میں, تو یہ کر کے وہ شروعات تو یہیں سے ہو سکتی ہے. پھر ایک پرامید رہنا انسان کے لیے ضروری ہے. اللہ کی ذات کے اوپر جب ایمان ہے انسان کا تو پرامید رہنا ہے. بظاہر کتنے بھی مسائل نظر آ رہے ہوں, لیکن امید کے ساتھ پہلا قدم اٹھائے گا انسان, تبھی منزل کی طرف اس کی چلنے کی شروعات ہوگی. تو پہلا قدم ضروری ہے, لیکن وہ ایک اچھے علم کے ساتھ جو علم اس کی مدد کر سکے. مثال وہ علم سے مراد وہ میں نہیں کہوں گا وہ والی نالج یا وہ والی ڈگریز جو اس کو زیادہ پیسہ کمانا سکھاتی ہیں.
وہ والی نالج یا وہ والا علم جو اس بہتری کے سفر میں اس کا ہم سفر ہو، اس کی ہیلپ کرے. پھر جب ایک اچھی چینج آتی ہے، شروع میں جیسے آپ نے کہا ٹیبو ہیں یہ چیزیں، اس معاشرے میں یہ چیزیں بیان کرنا غلط العام ہے، واقعی یہ صحیح ہے. لیکن کوئی انسان اگر اس امید کے ساتھ اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے شروعات کرے گا تو اس کے جو پازیٹیو اثرات ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ جیسے ہمارے استاد کا آپ نے ذکر کیا، ان کا ایک جملہ ہے کہ جو اچھی چیز کی تعلیم دینے یا تبلیغ کرنے کے 3 طریقے ہیں، یعنی اپنے عمل سے اور اپنے حال اور کیفیت سے، اور اس کے بعد آتی ہے زبان سے. یعنی اس سے پہلے 2 اسٹیپس ہیں کہ انسان جب خود کسی چیز پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس میں وہ نظر آتا ہے، پھر وہ اس کے جو امیڈیٹ جیسے آپ نے کہا لوگ ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی اس چیز سے امپیکٹ آتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے. انسان ایک جب روشنی نکلتی ہے کہیں سے تو آس پاس کی چیزیں روشن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو پہلے تو بس فوکس تو اپنی ذات ہی ہونی چاہیے، کیونکہ جب ذات میں سے چیزیں شروع ہو جائیں، وہ کچھ بہتری کی طرف چل پڑے، تو پہلا اسٹیپ تو یہی ہے. پہلے تو آس پاس پوری دنیا کی فکر سے پہلے بہتر ہے کہ اپنی فکر ہو، اس کے بعد آہستہ آہستہ جب انسان خود کو ایک سفر پہ چل نکلے تو انشاءاللہ آگے پھر وہ. استاد جی کا بڑا خاص جملہ ہے نا، وہ کہتے ہیں ہر بندے کو لگتا ہے کہ مسئلہ یہاں ہے. بے شک. اگر اس کو لگے کہ مسئلہ یہاں ہے اور یہاں سے شروع کرے تو وہاں تو کوئی مسئلہ رہ نہیں جائے گا. وہ NLP میں ایک ٹرم ہے نا کہ آپ کا کمیونیکیشن میں اگر مسئلہ آ رہا ہے، کہیں بھی مسئلہ آ رہا ہے، تو تقریباً 100% رسپانسبلٹی اس کی آپ کی اپنی ہی ہے، آپ کی طرف جاتی ہے. اگر آپ اس چیز کو ٹھیک کریں تو تقریباً ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. ایک اور بہت چیز نا، دنیا اتنی مٹیریلسٹک ہو گئی ہے کہ مٹیریلزم میں وہ آگے نکلتے نکلتے اتنا نکل جاتے ہیں کہ شاید پھر جو سچے رشتے ہیں نا ان کو بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے. بچوں کو پڑھنے لکھنے باہر بھیج دیتے ہیں اور پھر وہیں کے رہ جاتے ہیں. اور میں نے بڑا یہ چیز نا معاشرے میں دیکھی، لوگ کہتے ہیں ہمیں، ماں باپ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اپنے لیے کر لیں. لیکن دین یہ نہیں چاہتی، دین یہ چاہتی نہیں کہ بچے اپنے لیے کریں. دین میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اور تمہارا مال اپنے ماں باپ کے ہو. بے شک. تو رشتوں کا مان کیسے رکھا جائے، اور یہ جو معاشرہ یہ رشتے چھوڑ کر جا رہے ہیں نا، طلاق کی شرح کیسے بڑھ رہی ہے، ان کو اس طرف کیسے لایا جائے کہ یہ چیزیں بھی معنی رکھتی ہیں. وہ بڑا خاص جملہ، سوال لمبا ہو گیا، میرے چیزیں دماغ میں آ رہی ہیں. وہ سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ماں کی طبیعت خراب ہے تو بچہ اسکول نہ جائے، لیکن ماں باپ تو کہتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی ہو، طبیعت خراب ہو، کچھ بھی ہو، میں سنبھال لوں گی، تم نے جانا ہے، پڑھنا ہے، ہمارا نام روشن کرنا ہے. آپ نے جیسے کہا نا کہ اچھے اسکولوں میں بھیجنا، اس کی وجہ سے کیا پیچھے ایک مائنڈ سیٹ کیا، پیسے کما. تو رشتوں کی طرف لوگوں کو کیسے مدعو کیا جائے کہ بھائی رشتے زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان چیزوں میں. اگین وہی اس سے پہلے سوال میں جیسے ڈسکس ہو رہا تھا، ایک تو اچھا سوال ہے اور بڑا سوال ہے، بلکہ میرے لیول سے ماننا پڑے گا مجھے کہ بڑا سوال ہے. تو لیکن برحال جتنا اپنی وہ ہے سوچ کے حساب سے، تو وہی ہے کہ جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ اس سے پہلے بھی، جس پہلے والی سوال میں بھی اپنی ذات سے ہی، جیسے دوسروں کی طرف چینج آنے سے پہلے اپنی ذات کو ہی فوکس کرنا ہے. اس حوالے سے بھی مثال جیسے آپ نے کہا بچے ٹھیک ہے دور ہو جاتے ہیں، تو آگے آپ نے خود ہی ذکر کیا جیسے سوال میں کہ ماں باپ ہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے لیے جئیں، اپنے لیے کریں، کچھ کر جائیں، کچھ بن جائیں. تو یعنی دوسرے لفظوں میں ماں باپ، ہم لوگ ایز اے پیرنٹس سکھا رہے ہیں کہ بیٹا اپنے لیے کرو، اپنی زندگی خود جیو. پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں ہی شکایت ہوتی ہے کہ یہ ہمارا خیال نہیں رکھتے. یعنی پہلے تو یہ سکھایا ہے کہ وہ جیسے آپ نے کہا مثال دی کہ بھئی والدین کی طبیعت خراب ہے پھر بھی وہ اسکول کی چھٹی نہیں کر رہا. والدین کی طرف سے بھی یہ خواہش ہے کہ یہ ہماری وجہ سے نہ رکے، اگر وہ رکنا چاہے بھی تب بھی وہ زبردستی کہتے ہیں اسکول چلا جائے. اور اسکول سے اگر چھٹی کرنا چاہتا ہے تو اسکول والے بھی سختی کرتے ہیں.
کہ پیرنٹس کی طبیعت خراب ہے، یہ تو کوئی ریزن نہیں ہے چھٹی کرنے کا، یعنی ان کے لیے تو معمولی چیز ہے. اس میں اپنے قصے سنا رہے ہوتے ہیں. ہمارا اسکول تو جناب 4 کلومیٹر دور ہوا کرتا تھا، ہم روزے کی حالت میں چلتے تھے، بیچ میں فلاں کا انتقال ہوا، ہم نہیں گئے، 6 مہینے ہم وہاں بند، آج دیکھو کہاں پہنچے. اس میں تو بڑے قصے سنائے جاتے ہیں. وہی نا، اب وہ اہمیت اصل میں پریارٹی لسٹ جو ہے نا، یا ترجیحات کی جو ہماری لسٹ ہے وہ الٹ ہو گئی ہے کافی ساری چیزوں میں. اچھا، ہم ہو سکتا ہے زبان سے کہہ رہے ہوں لیکن حقیقت میں ترجیحات الٹ ہو گئی ہیں. مثال ترجیحات کا حقیقت میں پتہ تب چلے گا جب ہمارے عملی اقدامات کو دیکھا جائے گا. اب ہم خود بچوں کو اس چیز کی ترغیب دے رہے ہیں کہ ہم اگر ٹھیک نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ مسائل ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اپنا یہ مس نہ کرو، آپ کا ٹیسٹ ہے، آپ کو ضرور جانا ہے، آپ کی کلاس ہے، آپ کو ضرور جانا ہے. ایون اگر سردیوں کی صبح لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں مساجد میں، اور ہم اپنے بچے کو لے کر اس صبح سردی میں سویرے اٹھا کر ایک برانڈڈ قسم کے اسکول میں جا رہے ہیں، اور راستے میں مسجد کا دروازہ بھی پڑ رہا ہے، مسجد سے گزر کے اس گلی میں سے آگے جا رہے ہیں اسکول کی طرف، ہماری منزل اسکول ہے، باقی لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ بچہ جو چھوٹا ننھا ذہن ہے، اس کے ذہن کے کمپیوٹر میں کیا فیڈ ہو رہا ہے، اس کے لاشعور میں ہم خود بٹھا رہے ہیں کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے تمہارے لیے، دین امپورٹنٹ، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے. آپ یہ دیکھ لیں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ بچہ نماز پہ جائے نہ جائے، قرآن پڑھنے جائے نہ جائے، ناظرہ کے لیے جائے نہ جائے، اسکول کی چھٹی نہیں کروائیں گے. اچھا، بچہ تھوڑا سستی کرے، بخار وغیرہ ہو تو مدرسے کی چھٹی، یا مولوی صاحب قاری صاحب پڑھانے. آج کل تو فیشن ہو گیا، قاری صاحب گھر آتے ہیں پڑھانے کے لیے، ہم تو مدرسے جایا کرتے تھے. تو اور اس سے پہلے دیکھے تو ماں باپ اتنے ہوتے تھے کہ قرآن پاک کو گھر میں پڑھائے جاتے ہیں. خیر، قاری صاحب نے گھر میں آنا ہے، بخار ہو گئی، قاری صاحب آج بچے کی طبیعت خراب ہے، لیکن اسکول کی چھٹی نہیں کراتے. وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ بچے کو خود یہ فیڈ کرایا جا رہا ہے، دس ون از مور امپورٹنٹ دین اس دس کو ون. بٹھا رہے ہیں. بعد میں ہم کتنا بھی اس کو سمجھاتے رہے کہ اصل اہمیت اس کی ہے، لیکن ہم نے عملی طور پر اس کو بتا دیا نا، سمجھا دیا کہ ہمارے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہے، ہماری ترجیح اس چیز میں ہے کہ تم جو ہے اچھی طرح سے یہ پڑھ کے بڑے آدمی بن جاؤ، یعنی سو کالڈ. تو وہ ٹھیک ہے. اب اس سے ایسا شاید آئے تاثر آئے ویورز کو کہ ہم اس کے اگینسٹ نہیں ہیں، لیکن ایک ترجیح طے کرنا ضروری ہے. جیسے وہ بات ہو رہی تھی، رشتے جب ہمارے کمزور ہو رہے ہیں تو ان کو ترجیح میں رکھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے پڑھانا ہے. ایسا نہیں کہ بچوں کو نہیں پڑھانا، لیکن ساری چیز ساتھ لے کے چلنی ہے. اہمیت رشتے کی اور اپنی ذات کی. جیسے بچے کی طبیعت خراب ہے، آپ نے کہا پھر بھی زبردستی ہوتی ہے کہ نہیں کچھ کر کے ٹیبلٹ لے کے چلے جاؤ. نہیں، اس وقت بچے کو یہ احساس دلانا ہے کہ نہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ نہ جائیں، کیونکہ اس ایک کلاس سے آپ زیادہ اہم ہیں، آپ کی صحت اہم ہے. مثال جب اس کو یہ فیل کرایا جا رہا ہے کہ تم بھی امپورٹنٹ نہیں ہو، تمہاری صحت بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، میں بھی نہیں ہوں، دادی کی طبیعت خراب ہے وہ بھی نہیں ہے، ان کو بھی دیکھنے نہیں چلنا، وہاں جانا ہے آپ نے، وہ جو فلاں جو خوبصورت سی بلڈنگ ہے اس میں جانا تمہارا بہت اہم ہے، اور روز جانا ہے، اور اگلے 11 سال تک جاتے رہنا ہے. اور خبردار جو ادھر ادھر دیکھا. اب 11 سال ہم نے بہت محنت کر کے اس کو ذہن میں یہ نقش کرا دیا کہ بھی رشتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اس کی ہے، اور اس کی اہمیت بھی وہ سمجھ گیا کہ اس لیے کہ آگے چل کے مجھے زیادہ پیسوں والی جاب ملے گی. جب اس کو یہ چیزیں ہم نے خود نقش کرا دی بہت محنت سے. بچہ ایسا نہیں تھا شروع میں، 11 سال کی محنت، بہت بڑی محنت ہے، حالانکہ قربانی ہے ہماری، یہ بہت محنت ہے ہماری. ہم نے ہر چیز سے دور کر دیا نا اس کو، زبردستی محنت کر کے دور کر دیا، خراب کر دیا سب کچھ دور کرنے کے لیے. اور اب جب وہ ہماری محنت جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے، اب ہم کو شکایت ہے کہ یہ ہمیں وقت نہیں دیتا، ہمیں اہمیت نہیں دیتا، یہ جو ہے ہمیں ٹائم نہیں دیتا. تو خود کر کے اور پھر تو وہی ہے کہ اپنی ذات سے شروع ہونا ہے. والدین اگر خود ترجیح دیں گے رشتوں کو، ہم ایز اے پیرنٹس، تب بھی جب بچہ جو پروان چڑھے گا ہمارے سایہ میں تو وہ بھی اہمیت آٹومیٹک، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب ہم اپنے کام سے چھٹی کریں گے اپنے رشتوں کے لیے، اپنے رشتوں سے ملنے جائیں گے اپنے قریبی رشتہ داروں سے، ان کو واقعی جو ڈیو جو امپورٹنس ہے وہ دیں گے، تو بچے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. بچہ جو دیکھے گا وہ کرے گا. اس میں ایک دوسری چیز اس سے لنک ہے، وہ بھی ذکر کرتا چلوں. ایک تو وہ دیکھ کے اس کو خود ہی فالو کرے گا، دوسرا ہے کہ بچے سے ہمارا کنیکشن جب اسٹرانگ ہوگا، رشتے صرف آس پاس کے نہیں، بچے کے ساتھ بھی ایک تعلق ہوتا ہے، وہ ہم بچپن سے ہی ہم اپنا مضبوط رکھیں گے،
اور پھر ہم جو کر رہے ہیں اپنی زندگی میں وہ اگر درست کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں اس کی ہماری ترجیحات بالکل درست ہیں اور دین کے تناظر میں بالکل ٹھیک ہیں، اور بچے سے ہمارا ایک بہت ہی مضبوط قسم کی بانڈنگ ہے، تو پھر ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، بچہ آٹومیٹیکلی ہم جو چاہتے ہیں وہ کرنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ابھی جو کر رہے ہیں پھر وہ ظاہر ہے اس کے رزلٹ جو آنا چاہیے ایکسپیکٹڈ وہ آ رہے ہیں، اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بچہ بہت اچھا ہے، اللہ پاک نے فطرت پہ پیدا کیا ہے، ہر مسلمان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور بہت اچھا، بہت، اور آپ نے بھی اس کی اپ برنگنگ بڑی اچھی کی، آپ اس کو بہت اچھا سمجھاتے ہیں، آپ کے اس کے ساتھ ریلیشن بہت اچھے ہیں۔ وہ نا بڑا خوبصورت جملہ کہ تربیت کے لیے ایک تو ریلیشن شپ، دوسرا مکالمہ، جی تربیت کے نان نیگوشیبل پری ریکویزٹس ہیں، اور آپ کا مکالمہ بھی بہت اچھا ہے، اور آپ اس کی تربیت بھی بڑا اچھا کر رہے ہیں، آپ کا ریلیشن بھی اس کے ساتھ بڑا اچھا ہے۔ لیکن جب آپ اسکول بیچتے ہیں تو وہ تو وہی الٹا مینیو چل رہا ہے، بالکل۔ دنیا سب سے پہلے، رشتے سب سے بعد میں، تو اس میں کیا کیا جائے؟ مطلب آپ وہاں بچے کو کنفیوز کرتے ہیں، بچہ یہاں آتا ہے تو کچھ اور سیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو اسکول جاتا ہے تو دنیا کچھ اور ہوتی ہے۔ اس کا کیا وے آؤٹ ہو سکتا ہے؟ اس میں ماں باپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں اب اول تو ایسا اگر ہو رہا ہے، پہلے حصے کی طرف میرا اشارہ ہے آپ کے سوال کی، حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے واقعی فیملیز میں، اگر تو وہ خوش نصیب فیملیز ہیں، اگر ابھی بھی اس طرح کی نایاب فیملیز ہیں جن میں واقعی یہ خیال رکھا جا رہا ہے جو بچے کی تربیت کے حوالے سے اس طرح، اول تو یہ چیز اب ذمہ داری ایسا ہو گیا ہے کہ اسکول کو دی گئی۔ اسکول کو دی گئی ہے، اور وہ اسکول میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو تعلیم و تربیت کے طور پر والدین نے سمجھ لیا اور خود کو بری ذمہ قرار دیا ہے۔ اگر پوچھ لیں اس وقت، آپ سروے کر لیں سوسائٹی میں کہ بچے کو آپ کیوں پڑھاتے ہیں، تو میکسیمم جواب ہوگا اچھے برے کی تمیز کے لیے، مثلا الفاظ کی حد تک یہی ہوگا۔ ہاں، لیکن اگر آپ تعلیم کے بھی ڈیفینیشن پوچھیں، تعلیم کیا تو وہی اچھے برے کی تمیز، یہ ہمارا ایک رٹا رٹایا جواب ہے جو بھی ہے، میرا بھی شاید یہی جواب ہوگا، لیکن ریئلٹی کیا ہے کہ ہم کیوں پڑھاتے ہیں؟ واقعی ایسا ہے تو پھر اگر ایسا ہے تو وہ جیسے پہلے بات ہو رہی تھی، پھر تو ہمیں فوکس نہیں ہونا چاہیے اس زیادہ پیسوں والی جاب کے اوپر، اگر ہمارا مقصد یہ ہے۔ بالکل۔ تو اب وہاں یہ ہو رہا ہے بیسیکلی، اب والدین کی طرف سے تو ٹھیک ہے، مثلا جہاں پہ یہ ہے واقعی احساس ہے ایز اے پیرنٹس تو وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسکول کا آپ نے جیسے کہا، اب اسکول کا سینیریو کیا ہے اس وقت اگر ہم دیکھا جائے، ایک تعریف تو یہی کی جاتی ہے کہ تعلیم اس لیے دلائی جاتی ہے کہ اچھے برے کی تمیز، لیکن ریئلٹی میں آپ دیکھیں کسی کلاس کا ایک بچہ ہے، فار ایگزامپل کلاس 6 کا بچہ ہے، صحیح ہے، وہ کلاس میں گیا پڑھ رہا ہے، اب کلاس ٹیچر یا انچارج کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے اور بچے کا کیا ہوتا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو یہ ہوتا ہے کلاس ٹیچر کا کہ میں یہ سبجیکٹ جو میں پڑھا رہا ہوں اس میں میرے تمام بچے جو ہے اس کا ٹیسٹ ہوگا اچھی طرح سے اور پاس ہو مقرر وقت میں سب ہاں کر لیں، لیسن ختم ہو۔ کر لوں وہ کمپلیٹ کر، اور بچے کا کیا ہوتا ہے کہ یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اگلے ٹیسٹ میں اچھی طرح سے پاس ہو جاؤں، یعنی کہاں گیا پھر وہ اچھا انسان، اچھے برے کی تمیز؟ مثال یہ ہے، پھر اس سے اگلے لیول کا اگر ٹارگٹ رکھا جائے، مثال یہ تو ٹیسٹ کی حد تک تھا، اگلے کے یہ کہ اینول جو ایگزامز ہو رہے ہیں اس میں اچھے نمبروں سے اے گریڈ کے ساتھ پاس ہونا، یہ بچے کا ٹارگٹ بھی ہے، اور ٹیچر کا وہی سلیبس کمپلیٹ کرنا اور اس کی کلاس کے میکسیمم بچے اے گریڈ میں پاس ہوں، یہ ہو گیا اسکول کا ٹارگٹ، اور اسکول کا بھی یہ ہے کہ مجموعی ہمارا رزلٹ اچھا ہے، ہر کلاس کا اچھا ہے، تو یہ ہو گیا۔ پھر اس سے آگے نہ بچے کا ٹارگٹ ہے نہ اسکول کا ہے، پھر ہر کلاس پاس کرتے کرتے اینڈ کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے پیرنٹس کا بھی اور بچے کا، وہ ایسی ڈگری لے جس سے اس کو اچھی یا دوسرے الفاظ میں زیادہ پیسوں والی نوکری مل سکے، یہ ٹارگٹ ہے۔ مثال اسی کو اگر تھوڑا سا ہم اور مزید آگے لے جائیں، اس سے بھی اگر کسی کا اس سے بھی بہتر ٹارگٹ ہے تو وہی ہے کہ وہ کسی ادارے کا، اگر ایسا کوئی تعلیمی ادارہ ہے تو اس کا یہ ہوگا کہ ہمارے ادارے سے نکل کے اسٹوڈنٹ اس قابل ہو جائے کہ اپنی جو پیشہ ورانہ زندگی ہے اس کو اچھی طرح سے گزار سکے، اس کو دوسرے الفاظ میں کہیں کہ وہ اس طرح بن کے نکلے کہ اچھا ملازم ثابت ہو، وہ پوری طرح سے اپنا جو ٹائم ہے وہ اپنا جو بھی کر رہا ہے اچھا ہے، جہاں سے بندہ نام یونیورسٹی میں نا انٹرویو میں وہ آویزاں کیا ہوگا جاتا ہے کہ یہ بھائی ہے اور یہ
اچھا ہم نے اس کو اس طرح مولڈ کیا ہے، پالش کیا ہے، یہ اچھا ملازم ثابت ہوا، اچھا ملازم ہونا چاہیے کیونکہ جہاں سے ہم کما رہے ہیں وہاں ہمیں آنیسٹی کریں، وہ تو الگ سینیریو میں، لیکن یہ مقصد ہی پوری اس طرح اس کو شیپ کرنا کہ یہ یعنی اگر ایگزام اور ٹیسٹ سے ایک نیکسٹ اسٹیپ کا یہ ہے، یا اس سے ایک نیکسٹ اسٹیپ ہو سکتا ہے کہ اس سے اگر تھوڑا سا بہتر مقصد اگر کہنا چاہیں تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اچھی طرح ڈیل کر سکے، اپنی لائف کی پرابلمس کو اچھی طرح سے حل کر سکے، بہتر سلوشنس اس کے ذہن میں آ سکیں، وہ ایک چیزوں میں بہتر طور پر ایک اپنی زندگی گزار سکے۔ یہ شاید یہ دو تین جو پہلے ہی مقاصد تھے ان سے زیادہ اوپر کا ہے، لیکن اگر اسی کو دین کے نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ اس سے بھی بہت آگے کا ہے، پھر وہ صرف دنیا تک نہیں ہے، وہ دنیا کی بھی حسنا ہے، آخرت کی بھی حسنا ہے، اور ہمارا الٹیمیٹ گول بھی یہ ہونا چاہیے، چاہے پیرنٹس ہیں، چاہے ادارہ ہیں، چاہے انڈیویجول ایک اسٹوڈنٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ٹیچر ہو، اگر یہ میچ ہو جائے تو میرے خیال سے جو آپ کا سوال تھا نا، جو ایک گیپ ہے ادھر فیملی کی طرف سے الگ وہ ہے، ادھر سے الگ ہے، یہ اگر سب ایک پیج پہ آ جائیں اس حوالے سے تو فلی یہ سارے ڈفرینسز ختم ہو جائیں گے۔ لیکن تکلیف کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت جو دنیا کا سیٹ اپ ہے بہت، پھر یہ بڑا موضوع ہے، لیکن ایک اشارتاً کیپٹلسٹ جو سوسائٹیز ہیں ان میں ایسا ہونا تقریباً ناممکن کے قریب ہے۔ ہمیں ایسے جکڑا ہوا ہے نا کیپٹلزم نے کہ پیزا کھائے بغیر تو مطلب، اگر میں سمجھتا ہوں اگر دو دوست بیٹھے ہوں اسکول میں اور کسی کی والدہ نے اس کی تربیت کی ہوئی ہو ایک بچے کی، اور اسے پتہ ہو کیپٹلزم ہے کیا اور وہ کس طرح سے دنیا کی کمر توڑ کے رکھی ہے اس نے، اور دوسرے کو شاید اس کا علم نہ ہو، وہ بچے کو دوسرا بچہ کہے کہ تم نے کبھی پیزا کھایا، اور دوسرا کہ پیزا کیا ہوتا ہے، تو اسے تو بڑا بیکورڈ سمجھا جائے گا۔ اس طرح سے ہمیں جوڑ کے انفیریٹی کمپلیکس میں آپ چلے جاؤ گے کہ یار، اور اگر میں چاہوں کہ یار اب میں نے نا یہ ان چیزوں سے دور رہنا ہے اور اپنے بچوں کو کہوں نو پیزا، نو زنگر برگر، ایکسٹرا چیزیں نہیں خریدنی، برانڈ کے پیچھے نہیں پڑنا، وہ تو فوراً انفیریٹی کمپلیکس میں آ جائیں گے کہ پاپا تو ظالم ہے، بابا تو ظالم ہے، ان کو کیا پتہ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمیں کیپٹلزم نے ایسے گھیر کے رکھا ہے کہ اگر ہم دو شرٹوں میں اپنا گزارا کریں تو ہمیں غریب سمجھا جائے گا۔ میں سمجھوں کہ غریب تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے ساتھ جنت میں سب سے پہلے میری امت کے غریب جائیں گے۔ بڑا آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا جاتا ہے، اس میں اس سے نکلنا تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ نور بھائی، علم کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ آیا علم یہ ہے کہ ہم اپنی ڈگری لے لیں، یا علم یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ انفارمیشن گیدر کر لیا؟ آپ کس طرح علم کو ڈیفائن کریں گے؟ پھر سے یہ میں کہوں گا، ایک تو بہت اچھا سوال ہے، اور دوسرا ہے کہ میری سطح سے اوپر کا سوال ہے، تو میں تو سوچ نہیں سکتا خدا نخواستہ کہ میں اس کو ایکسپلین کر سکوں، لیکن اپنی ایک وہ طالب علمانہ سے سمجھ کے مطابق یہی کہوں گا کہ آپ جیسے کہہ رہے تھے انفارمیشن، تو یہ جو دور ہے انفارمیشن تک رسائی بہت آسان ہو گئی، معلومات حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں رہا۔ آج سے ہم اگر زیادہ نہیں تو 30-40 سال پیچھے بھی جائیں تو اتنا آسان نہیں تھا جو اس وقت ہے۔ ہر طرح کی انفارمیشن ملی سیکنڈز کے اندر ہم تک پہنچ جاتی ہے اور ہم حاصل کر سکتے ہیں اور حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ اس طرح کا ہمارا لائف اسٹائل بن گیا ہے کہ ہم ایک پورے اس میں سرکل میں آ گئے انفارمیشن کے، نہ چاہتے ہوئے ہم تک اٹیک ہو رہا ہے، بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے مستقل انفارمیشن کی، اور ہم خوشی خوشی اس کو لے رہے ہیں، جذب کر رہے ہیں، جذب ہو رہی ہے نہیں ہو رہی لیکن کوشش کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کے آنے کے بعد یہ جو اور گیجٹس کے آنے کے بعد یہ ہر ایک کی جیب میں پوری ایک طرح سے انفارمیشن کی دنیا سما گئی ہے۔ اب وہ تو جسٹ انفارمیشن ہے، انفارمیشن اگر آپ کہیں کہ را ڈیٹا کے ٹکڑے ہیں، مثال معلومات کے ان کنیکٹڈ ٹکڑے ہیں جو مل رہے ہیں، اور وہ ہیں مینس کہ کمپیوٹر کے ہارڈ ڈسک کی جگہ آپ کا برین ہارڈ ڈسک بن گیا ہے، اور اس میں را ڈیٹا جمع کر لیا، جمع ہو رہا ہے، جو کہ آپس میں ویل انفارم بن گئے لوگ۔ بالکل ویل انفارم تو بن گئے، لیکن وہ جیسے آپ نے کہا علم، تو علم ایک ٹوٹلی اس سے مختلف چیز ہے۔
اب اس میں اب ہم نے جس طرح کا سیٹ اپ بن گیا ہے، تعلیمی اداروں کا جس طرح بن گیا ہے، تو ہم نے تو جو ڈگری ہے اسی سے اس کو گیج کرنا شروع کر دیا ہے، ناپ اسی طرح رہے ہیں کہ اس نے جو یہ ڈگری حاصل کی ہے اس کا مطلب یہ اتنے زیادہ اس علم والا لیول پہ ہے۔ انسان ہے، اس لیول کا ہے، اور جس کے پاس ڈگری اس طرح کی نہیں ہے تو وہ کم ہے، لیکن ریئلٹی میں شاید ایسا نہ ہو۔ باقی انفارمیشن لے لینا ڈگریز کے تھرو، ایک پورا اپنے اندر ڈیٹا جمع کر لینا، تو پرانے زمانے میں ایک ایگزام، اب دیکھیں ٹیکنالوجی ایجادت کی وجہ سے بہت ساری، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ان چیزوں پہ، تو بہت ساری چیزوں میں اس طرح تبدیلی آ گئی دلچسپ قسم کی۔ تو پہلے اگر کوئی اس حوالے سے محاورہ یوز ہوتا تھا کہ اونٹ پہ کتابیں لادنا، آج کے دور میں کہیں تو کسی میموری کارڈ میں یا کسی ڈسک میں ڈیٹا اسٹور کرنا، مثلا وہ آج کے حساب سے وہ کہاوت چینج ہو گئی۔ تو پھر اگر ہم بہت زیادہ انفارمیشن لے بھی لیتے ہیں تو وہ اسی طرح ہے کہ ایک میموری کارڈ میں سیو ہے، جب تک ہم نے اس پہ تدبر غور و فکر نہیں کیا اور اس کو سمجھا نہیں، اگر وہ کام کی ہے تب بھی، اور سمجھ کے سوچ کے اس کو اپنے عمل میں ڈالنے کی کوشش جب تک نہیں کی، تو وہ تو ایک ڈیٹا کی صورت میں۔ اچھا پھر آگے اس میں ایک ڈفرینس بھی ہو جاتا ہے، آج کل جیسے ہمارا فوکس ہے ترجیحات میں شامل ہے یہ فارمل اسکولنگ، مثلا اپنی جو نارمل جو اسکولنگ ہے، پھر کالج یونیورسٹی کی ایجوکیشن، ڈگری لیں تاکہ وہی ہے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں بقول ہمارے استاد کے، اور اچھی نوکری لے لیں، اچھی نوکری بھی وہی جو زیادہ کمانے والی۔ تو کمانا ٹارگٹ ہے جس تعلیم کا، اس کو علم کہتے ہوئے تھوڑا نہیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو علم تو تو شاید لوگ تو اگر اس کو بھی علم نافع کہہ سکتے ہیں نا، نفع تو ہو رہا ہے، پیسے تو آ رہے ہیں۔ ہاں اس سینس میں آپ اگر کس کانٹیکس میں نافع ہم نے اگر اپنے نفع کو، جیسے ترجیحات ہماری اس طرح سیٹ ہو گئی ہیں، اگر ہم نے ترجیح اول، ترجیح دوم، ترجیح سوم، چارم، پنجم، ششم سے لے کر دہم، یازدم، دوازدم تک اگر پیسے کو دے دیے تو پھر تو بہت نافع ہے، نافع اور نافع۔ لیکن اگر ہماری ترجیحات تھوڑا درست ہیں تو پھر ہمیں ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل نالج کیا ہونی چاہیے، اور ہمارے اپنا جو آئیڈیالوجیکل جو تھنکنگ ہے یا جو ہمارا دینی تناظر میں دیکھ کے ہمیں پھر سوچنا پڑے گا کہ اصل علم نافع کیا ہے، یا کون سا علم ہمیں چاہیے جو ہمیں ایک بہتر زندگی مجموعی طور پر ایک بہتر، صرف معاشی نہیں، مجموعی زندگی ایک رشتے نبھانے کے قابل کر سکے، ایک اچھا انسان بنانے کے قابل کر سکے، ایک نرم مزاج انسان بنانے میں مدد کر سکے، اپنے آپ کو سمجھنے میں مدد دے، جو اپنے نفس کو پہچاننے میں مدد دے، جو نفس کے غلبے سے نکلنے میں ہماری مدد کرے، جو یہ ہمیں بتائے کہ میں آخر غصہ کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں، غصے کو کیسے قابو میں لایا جا سکتا ہے، مجھ سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، میں کیوں بار بار اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں، اس سے مجھے کیسے بچنا ہے، اور کیا چیز درست ہے کیا غلط ہے اپنی زندگی میں، اپنے کھانے پینے میں، مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، آیا صرف حلال کھانا ہے، حلال کے ساتھ طیب بھی کھانا ہے، مثلا یہ سمجھ، یہ شعور، اور کیسے لوگوں کو، آس پاس کے لوگوں کو خوش رکھنا ہے، رشتے نبھانے کے قابل رہنا ہے، تو یہ ساری چیزیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، جو کون سا سبجیکٹ ہے آپ بتائیں جس میں یہ کور ہو رہی ہیں اس وقت کی جو تعلیمی نظام ہے، تو جب نہیں ہو رہی تو وہی علم نافع ہے میرے حساب سے۔ آج کل میں نے دیکھا ہے نا، یونیورسٹیز میں چائنیز پڑھانا شروع کر دیا، کیونکہ پاکستان میں انڈسٹریز زیادہ چائنیز لگا رہے ہیں، اور چائنا والے تو اپنی زبان تو چینج کریں گے نہیں، وہ تو انگریزی سیکھیں گے نہیں، وہ تو اردو تو نہیں سیکھیں گے، ہونا تو یہ چاہیے اگر آپ چائنا پڑھنے جائیں تو آپ سے چائنیز میں بات کرتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ کر لیں گے تو وہ انگریزی میں کر لیں گے، وہ آپ کو اردو میں نہیں پڑھائیں گے، وہ کہنا آپ کی نیڈ ہے۔ اب وہ ہمارے ملک میں آ رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، لیکن ہمیں چائنیز سیکھنے، یونیورسٹیز میں باقاعدہ سبجیکٹ ڈال دیا ہے چائنیز کا، تو یعنی ایک تو غلامی، پھر کس حد تک ہم غلام سے غلام تر ہوتا جا رہے ہیں، ہماری ترجیحات کس طرح۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا سلوشن تو ہوم اسکولنگ ہے، بالکل لیکن ہوم اسکولنگ اگر ہم کریں گے پھر ہمارے بچے معاشرے میں ایلین دکھیں گے، تو جیسے میں نے اپنے بچوں کے اگر اپ برنگیں گی، وہ تو رشتوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، لیکن پیسے کم کماتا ہے تو اس کو اپنی بیٹی کون دے گا، اس کو لوگ، تو میں نے یہ دیکھا ہے وہ ایک شرابی بدمزاج امیر لڑکے کو پریفر کریں گے اس پر
چونکہ ایک نمازی، دیانتدار، ایماندار، با اخلاق چنے بیچنے والا ہو یا کہیں دکان لگاتا ہو، تو وہ تو ہمارے معاشرے میں نور بھائی ایلین بن جائے تو بہت پریشانی ہوگی۔ ہاں وہ ترجیحات کا فرق ہے، لیکن اس وقت ابھی جیسے دنیا بنتی جا رہی ہے، ابھی ماڈرن جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، تو ہوم اسکلنگ ڈیفینیٹلی ایک بہت اچھا آپشن ہے اور اچھا آپشن بنتا جا رہا ہے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اگر بچے آئیں گے، لیکن اب جیسے سسٹم بن رہا ہے ہوم اسکولنگ اگر کوئی کر رہا ہے، اول تو یہ ایسی چیز ہے جو کم ہے سوسائٹی میں، تو شاید کم لوگوں کو اس کے بارے میں نالج ہو، لیکن بہرحال ہوم اسکولنگ سے لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ گھر میں ان کی ایجوکیشن بچوں کی اگر ہو رہی ہے، تو اس وقت اس طرح کا سیٹ اپ بن گیا ہے دنیا کا، خاص طور پر انٹرنیٹ کے عام ہونے کی وجہ سے، کہ وہ بچے جو ہوم اسکولنگ سے نکل رہے ہیں وہ اپنی اسکلز کی مدد سے، ایسی کافی ساری ایگزامپلس اب آ رہی ہیں پوری ورلڈ میں اور پاکستان میں بھی آ رہی ہیں، شروع ہو گئی ہیں، جس میں وہ اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے بھی صرف دیکھیں ارننگ کے حساب سے، حالانکہ فلی فوکس نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہت اچھا کما رہے ہیں جو یونیورسٹی نارمل اس ایجوکیشن سسٹم سے نکلے ان سے زیادہ کما رہے ہیں اپنی اسکلز کی وجہ سے، اور فری لانسنگ وغیرہ کر کے یا اپنے بزنسز کر کے، اپنی آن لائن پروڈکٹس بنا کے، کیونکہ ان کے پاس کوئی قید نہیں ہے۔ مثال یونیورسٹی میں یا اسکول کالج میں آپ گئے، آپ کو ایک ڈسپلن کو فالو کرنا ہے کہ آپ نے اس سبجیکٹ میں گئے تو جو آپ کو سلیبس نے ڈیفائن کیا اسی میں رہنا ہے۔ ہوم اسکولنگ تو آپ کی بادشاہت ہے، اب کھلا جہاں گا، اور اس میں اب جیسے بہت اس میں اچھے آپ ایسا ہو سکتا ہے سب، میں نے اگر ہوم اسکولنگ کر لی پھر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ؟ اس میں تو اور کھلے آپشن ہے، اس میں سب سے جو اس وقت کہیں کہ او لیولس اے لیولس کی طرف جا سکتے ہیں، اور میرے اپنی جو ریسرچ ہے اس سے سب سے بیسٹ آپشن یہی ہے، وہ یعنی ایک بین الاقوامی سطح کی ڈگری ہے آپ کے پاس، یعنی جیسے اب ڈگری کے بغیر گزارا نہیں ہے اس سسٹم میں، ایک سیٹ اپ ہی ایسا بن گیا ہے، تو او لیول تو وہ ہے جو مثال اس وقت تو پوری دنیا جس کو تسلیم کرتی ہے نا، تو ہوم اسکولنگ کیا ہوا بچہ آرام سے او لیول اے لیول اور اے لیول کے بعد وہ کسی بھی اچھی ویسے یونیورسٹی میں میں جا سمجھتا سکتا ہوں ہے۔ وہ چاہے تو بہت جلدی کر سکتے ہیں، سپوز ضروری نہیں ہمارے یہاں جو اسکولز ہیں ضروری ہے 1 سال 2 کلاس میں گزارے بچہ، ضرور 1 سال 3 کلاس میں سمجھتا ہوں ہوم اسکولنگ میں ضروری تو نہیں، نہیں ہے اسی چھ مہینے میں کور کر سکتا ہے، 3 مہینے میں کور سکتا ہے، وہ جلدی ایسا ہی ہے، میرے خیال سے نہیں ایسے نکل پریکٹیکل ہے ایگزامپل، اور کئی ایسے ایکسپرٹ ہیں جیسے جان ہالٹ کا آپ نے سنا ہوگا، وہ جو بڑے ریسرچر رہے ہیں، ایسے اور بھی ہیں، کین رابنسن، سر کین رابنسن، اور بہت جو وہاں سے، یعنی وہاں کی ایگزامپل اس لیے اس وقت اس موقع پہ دینی چاہیے کہ وہ سوسائٹی جو اس پورے جو اسکولنگ سسٹم اس کیپیٹلزم کی بنانے والی ہے، جس نے اس کو ڈسپلن کیا ہے، جس نے بنایا ہے، لانچ کیا ہے، وہیں کا ایک بندہ اگر اس کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ زیادہ ویلڈ ہوگی۔ تو جیسے جان ہالٹ ہے، انہوں نے اپنے اس میں کہا ہے، ان کے کئی ایکسپیرینسز ہیں اور اس پہ بہت کام کیا اس نے کافی لمبا، انہوں نے یہ باقاعدہ ثابت کیا ہے کہ کوئی بھی بچہ اس کو لکھنا پڑھنا سیکھنے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے، اور اگر 30 آورس کا انہوں 30 نے آور ان کی تھیوری ہے۔ اچھا اس کو آپ بڑھاتے بھی جائیں، لیکن پھر بھی کئی ایسی ایگزامپلز ہیں پاکستان میں بھی ہیں جنہوں نے جو ہے بہت کم ایج میں او لیول کیا، او لیول جو ہے میٹرک کے برابر ہے، سیکنڈری سرٹیفکیٹ کے برابر ہے، اور وہ کر لیا، یعنی 9-10 سال کے بچے کر لیتے ہیں عام طور تو پر۔ از اٹ پاسبل کہ بندہ گھر میں پڑھے اور او لیول کے ایگزام میں اپیئر ہو سکے؟ او لیول کے لیے جہاں تک میری نالج ہے اس کے لیے کوئی اسکولنگ سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اچھا، یعنی صرف ایلیجیبل ہو بچہ کہ وہ پیپر میں بیٹھ سکتا ہے، اب اس نے کہیں سے بھی پڑھا ہو، گھر سے پڑھا ہو، اس کے ان کو کوئی ڈگری نہیں چاہیے، ان کو یہ چاہیے کہ یہ فزکس کا پیپر اور اس کو کانفیڈنٹ کلیئر کرے ہم اس کو ڈگری دے دیں گے، ڈگری دے دیں گے، تو وہ ایسا؟ سمپل ہے۔ تو وہ پھر وہی یہ جو بات یہاں سے ٹوٹی تھی کہ اگر اس طرح ہو، اب جیسے یہ تو ایک وہ فرض قرار دیا ہے کہ بھئی آپ کو 11 سال لگانے ہیں، اب وہی کام اگر کم محنت میں ہو رہا ہے، 2 سال میں ہو رہا ہے لیٹ سے، اچھا ایک تو بچہ جو ہے 3 سال سے ایڈمٹ ہو رہا ہے، 2.5 سال سے ایڈمٹ ہو رہا ہے، 3 سال سے ایڈمٹ ہو رہا ہے، اور وہ جا کے 16 سال میں کلیئر کر رہا ہے میٹرک، اور آگے یونیورسٹی کالج الگ۔ اب یہ کوئی کہاں سے یعنی آیا؟ آج سے ہسٹری پڑھ لیں 200-250 سال پہلے، جیسے ماہرین تعلیم کے بتاتے ہیں خود بھی کہ ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا، لیکن وہ شروع ہو گیا اور اتنا فیمس ہو گیا، اور غلط العام اگین
کام کا لفظ ہے ویسے اتفاقاً آ گیا ہے لیکن ہر جگہ فٹ ہو رہا ہے، تو اتنا غلط العام ہو گیا ہے کہ اس کو ہم صحیح سمجھنے لگے ہیں، بالکل ہمیں کوئی اور آپشن سوچا ہی نہیں دیتا، حالانکہ آپشن جیسے آپ نے کہا اور ایسی ایگزامپلس ہیں، ہم اگر سرچ کریں آس پاس پورے ہمارے ملک میں بھی ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے ہوم اسکولنگ کے تھرو، تو ہم کیوں اس آسان راستے کی طرف نہ جائیں؟ مثال ابھی بچہ 2.5 سال میں 3 سال میں اپنی ایجوکیشن اسٹارٹ کر رہا ہے، لیکن ہوم اسکولنگ کی طرف سے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، مثال اس کی لرننگ ہو رہی ہے بغیر کسی پابندیوں کے، وہ بھلے ارلی ایج سے سیکھنا شروع کریں یا وہ 7 سال کے بعد شروع کر دیں، جیسے آئیڈیل کہا جاتا ہے 7 سال کے بعد شروع ہو، 7 سال کے بعد شروع کرے اور جا کے 10 سال میں وہ اپیئر ہو، اور وہ 10 سال میں اس نے او لیول یا دوسرے لفظوں میں میٹرک کے ایکول ڈگری لے لی، تو وہ اپنی وہ چوائس ہے، لیکن دوسری اس میں وہی ہے کہ 2.5-3 سال میں ایڈمٹ ہوا، پھر اس کی اسکولنگ کمپلیٹ ہوئی، پھر اس حالانکہ کی ڈھائی کالج، سال 2.5 سال آپ زیادہ بتا رہے ہیں. اس سے بھی اب تو کم ہے، اب تو میں نے پڑھائی شروع کی تھی 5 سال کی عمر میں. صحیح. تو مجھے معاشرے میں لوگ کہتے تھے، میرے امی ابو اتنا بڑا ہو گیا ابھی تک اسکول میں میرے بھانجے ہیں، تو میں سسٹر کو کہا تھا 5 سال ہونے تو پھر داخلہ کروانا. 5 سال تک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 سال تک بچے کو اپنے سینے سے لگا کر رکھو، پیار دو، محبت دو. بچہ سینے سے لگنا چاہتا ہے کیونکہ وہ فطرت پر پیدا ہوا ہے، اس کی لیکن خوراک ہم ہے. اس کو سینے سے نکال کے اور بھاری بستر کندھے پر، بھاری بستہ کندھے پر دے کر اس کو پیسہ کمانے کے لیے بیچتے ہیں. بظاہر تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا انسان بنے گا، پڑھ لکھ جائے گا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، لیکن پیچھے ہماری انٹینشن بیک اینڈ پہ یہ چل رہی ہوتی کہ اچھا کمائے گا اور اچھی بہو لائے گا یا اچھے گھر جائے گی. تو یہ ہمارے معاشرے میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو، ہمیں سب کو اپنے رشتوں کو نبھانے کی، صحیح سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم اپنی ضروریات تک محدود رہیں، خواہشات کو اپنے سر پر نہ چڑھائیں، اور اللہ پاک ہمیں ہمارے علم کو ہمارے عمل میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. نور بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. انشاءاللہ اگلی نشست ضرور رکھیں گے. ٹائم کی کمی ہے کیونکہ آج کل بہت زیادہ لمبا ہو جائے، ریٹینشن اسپین انسانوں کا اتنا کم ہو گیا ہے کہ 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ 1 منٹ میں لوگ رزلٹ چاہتے ہیں. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو، کون دیکھے گا؟ جن کو دیکھنا ہوگا دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں 1 منٹ میں ساری چیزیں تو اگلے بندے سے نہیں نکال سکتا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.